अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की अदलिया और मुअज़्ज़ज़ जजों पर खुलम खुला तनकीद के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अदलिया पर खुलम खुला तनकीद शुरू कर दी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन में ताख़ीर पर सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस के बाद ऐसा महसूस होता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा अदलिया पर अपना दबाव बढ़ा रहे हैं। हालांकि ये वही अदलिया है जिससे इन दोनों जमातों के रहनुमाओं को मुतअद्दिद बार रिलीफ मिल चुका है। चुनाचे मुअज़्ज़ज़ अदलिया पर यह तनकीद मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू के मुतरादिफ है। सबसे पहले आपको आसिफ अली जरदारी को मुतअद्दिद बार मिलने वाले रिलीफ की कुछ तफसीलात बताते हैं। नवंबर 2015 में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी को SCS और कोटेक्ना रेफरेंसेस में अदम सबूत की बुनियाद पर बरी कर दिया था। दिसंबर 2014 में आसिफ जरदारी ARY गोल्ड और उर्सुस ट्रैक्टर केसेस में बरी हुए थे। मई 2014 में आसिफ अली जरदारी पोलो ग्राउंड रेफरेंस में अदालत से बरी हो गए। काबिल जिक्र बात यह है कि इन 4 रेफरेंसेस उर्सुस ट्रैक्टर, ARY गोल्ड, पोलो ग्राउंड और SSG कोटेक्ना में आसिफ अली जरदारी की बरीयत को नैब ने अदालत में चैलेंज किया, लेकिन अक्टूबर 2022 को नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ चारों अपीलें वापस ले लीं और ये केस खारिज कर दिए गए। इसके बावजूद बिलावल भुट्टो का मुअज़्ज़ज़ अदलिया पर तंज समझ से बालातर है। आसिफ जरदारी को ठट्ठा वाटर सप्लाई और 8 अरब रुपए के रेफरेंसेस में भी मुअज़्ज़ज़ अदालत से रिलीफ मिल चुका है। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मिलने वाले रिलीफ की बात करें तो 25 अक्टूबर 2019 को चौधरी शुगर मिल्स केस में तिब्बी बुनियाद पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानत मंजूर हुई। 26 अक्टूबर 2019 को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में इंसानी बुनियादों पर नवाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर हुई। 29 अक्टूबर 2019 को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में तिब्बी बुनियाद पर नवाज शरीफ की 2 माह के लिए सजा मुअत्तल कर दी गई। 16 नवंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। 19 नवंबर 2019 को नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए। अहम बात यह है कि 16 नवंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत देते हुए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को 4 हफ्तों में वतन वापसी के लिए हल्फनामा जमा कराने का हुक्म दिया। ताहम अदालत के वाज़े अहकामात के बावजूद मियां नवाज शरीफ लंदन से वतन वापस नहीं आ सके, जबकि उनकी जमानत देने वाले शहबाज शरीफ इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। लेकिन इसके बावजूद मरियम नवाज की अदलिया और मुअज़्ज़ज़ जजों पर तनकीद समझ से बालातर है। इसी तरह जुलाई 2009 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मियां नवाज शरीफ को तैयारा साजिश केस में बरी करते हुए उनको मिलने वाली तमाम सजाओं को कलअदम करार दे दिया था। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत शरीफ खानदान के अरकान के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स केस में भी अदालतों से रिलीफ मिल चुका है। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने अक्टूबर 2011 में नैब को उस रेफरेंस पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया था। फिर 2014 में लाहौर हाई कोर्ट ने यह रेफरेंस खारिज करते हुए अपने हुक्म में कहा था कि नैब के पास मुल्ज़मान के खिलाफ सबूत का फुकतान है, लेकिन इसके बावजूद मरियम नवाज की अदलिया पर तनकीद समझ से बालातर है। अगर खुद मरियम नवाज शरीफ को अदलिया से मिलने वाले रिलीफ की बात करें तो 30 सितंबर 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन सफदर की अपीलें मंजूर करते हुए एहतसाब अदालत से सजा का फैसला कलअदम करार दे दिया और दोनों को बरी करने का हुक्म सुनाया था। लेकिन इसके बावजूद मरियम नवाज की अदलिया पर तनकीद समझ से बालातर है। अगर हमजा शहबाज को अदलिया से मिलने वाले रिलीफ की बात करें तो अक्टूबर 2022 में अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी किया। हमजा शहबाज पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था, लेकिन इसके बावजूद मरियम नवाज की अदलिया पर तनकीद समझ से बालातर है। मई 2015 में इत्तेफाक फाउंड्री रेफरेंस केस में एहतसाब अदालत ने उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके मरहूम वालिद और भाई समेत तमाम बिजनेस पार्टनर्स को बाइज्जत बरी कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद मरियम नवाज की आज अदलिया पर तनकीद समझ से बालातर है। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब और जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा। सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा से। जस्टिस साहिबा, ये लबो लहजा पहले मरियम नवाज का और अभी जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने लबो लहजा इख्तियार किया है, सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजों को करप्ट कहा गया, उनका नाम लेके उनकी तस्वीर चलाकर उनको
پبلک ڈومین میں عوامی جلسے میں ان کو ڈیفیم کیا گیا مریم صاحبہ کی جانب سے، اور اب بلاول صاحب بھی شدید غصے میں نظر آ رہے ہیں. کیا یہ سارا سلسلہ سپریم کورٹ کے اس سو موٹو کی وجہ سے نظر آ رہا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور محرکات بھی ہو سکتے ہیں؟ اصل میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، اس کو التوا میں ڈالیں. یہ آئین کا تقاضا ہے کہ الیکشن ہو، اور سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ یہی دینا ہے. اگر یہ ایک دن میں فیصلہ دے دیں، 2 دن میں فیصلہ کر دیں. اب تو 5 ممبران کا بینچ ہے، اب وہ کہتے ہیں جی یہ جج ہمیں نہیں منظور، وہ جج نہیں ہمیں منظور. یہ سرین توہین عدالت ہے، اور ہماری عدلیہ کو اس لیے مقرر کیا گیا ہے ہمارے آئین میں تاکہ وہ کوئی آپس میں کوئی اختلافات ہوں فریقین کے، ان کو حل کرے. اگر مقننہ اپنے حدود سے تجاوز کرے اس کا وہ کچھ نہ کچھ حل نکالے. اور دوسرا ہے کہ اگر انتظامیہ اپنے کام مناسب انداز میں نہیں کرتے تو ان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ وہ ورڈکٹ پاس کرے. اب یہ چاہتے ہیں کہ عدالت کچھ بھی نہ کرے. پتہ نہیں کون سی دنیا سے یہ آئے ہیں، اس لیے کہ ان کو نہ آئین کی کوئی عزت کا پاس ہے، نہ ان کو عدلیہ کی کوئی عزت کا پاس ہے. اب جب ایسا زمانہ آ جائے تو آپ بتائیں کہ عام شہری جو اس وقت ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، وہ ان کے لوگوں کے بارے میں کیا تاثر بنائیں گے. اور دوسری طرف جو فریق ہے وہ کہتا ہے جی یہ سارے جیلوں میں جاؤ اور جیل بھر دو. اب جیل میں بیٹھے ہوئے الیکشن سر پہ آ رہا ہے تو فائدہ کس کو ہے؟ سارے قیادت جیل میں ہے اور باہر کچھ بھی نہیں ہو رہا. جسٹس صاحبہ، یہ بڑی عام فہم بات آپ نے فرمائی کہ اگر الیکشن کی تاریخ کو نہیں دے رہا تو اس معاملے کو ایسے چھوڑا نہیں جا سکتا. لیکن کیا وجہ ہے کہ بار ایسوسی ایشن، بار کاؤنسل، بہت بڑے بڑے نامور وکلاء، بہت بڑے بڑے نامور ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے ججز بھی، وہ بھی اس پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو سو موٹو نوٹس نہیں لینا چاہیے. اگر سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس نہ لے اور کوئی اور فریق بھی اس آئینی بحران کو حل کرنے کے لیے کردار ادا نہ کرے تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک کو ایک ابہام میں برقرار رکھا جائے، ملک میں آئینی بحران 90 دن کے لیے قائم رکھا جائے، اور پھر جب 90واں دن آئے اس دن ہم سوچیں گے کہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، سو موٹو نوٹس ویسے لینے کی ضرورت تو کوئی تھی ہی نہیں، کیونکہ ان کے سامنے سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن پینڈنگ ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی میں نے سنا ہے کہ پہلے تو فیصلہ ایک آ چکا ہے نا، اب کوئی اور پٹیشن کی ہوئی ہے گورنر نے شاید. تو انہی پہ یہی موضوعات کا فیصلہ ہو سکتا ہے، یا سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کو وہ اپیلیں ادھر منگوا لیں اور ان پہ فیصلہ کر دے. کرنے کو تو ہر کچھ ہو سکتا ہے. ان کی نیتوں میں فتور ہے. یہ جو پارٹی باز ہیں سارے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں امن ہو، لوگ جو ہے وہ رہیں کسی ایسی صورت میں کہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں ہم قائم ہو جائے. ہم تو ترقی پذیر سے بھی پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ آپس میں ان کے اختلافات ہی نہیں ختم ہوتے. اپنے اقتدار کے علاوہ جو اس وقت فریقین ہیں یہ پارٹیاں، ان کو کسی چیز میں دلچسپی ہے ہی نہیں. عوام میں تو قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے. جسٹس صاحبہ، آپ نے بھی فرمایا کہ سو موٹو کی ضرورت نہیں تھی. لاہور ہائی کورٹ کا بڑا واضح فیصلہ تھا کہ اس کی تاریخ دی جائے انتخابات کی، لیکن وہ تاریخ کسی نے نہیں دی. گورنر نے کہا کہ میں تاریخ دے نہیں سکتا کیونکہ میں نے اسمبلی تحلیل نہیں کی. نگران حکومت کہتی ہے میرا کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے میرا کام نہیں ہے. صدر خط لکھتے ہیں، اس خط کا کوئی جواب نہیں آتا. اب جو 4 متعلقہ اس میں ادارے یا شخصیات ہو سکتی ہیں، وہ چاروں خود کو بری و ذمہ کہہ رہی ہیں، وہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہیں. 6 ہفتے گزر گئے 90 دن میں سے. ہم ایک ایسے نقطے پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ جس کے بعد ایک بحران کا دروازہ کھل چکا ہے. ابھی بھی اگر سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس نہ لے، اس کا مطلب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہاں 90 دن پورے ہونے دیں، اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا. پھر تو پورے ہو گئے 90 دن. ابھی تو نہیں، 9 اپریل تک تو ہے نا ٹائم، کیونکہ جو صدر نے تاریخ بتائی ہے 9 اپریل کی، وہ ان دنوں کو گن کے 90 دن بنتے ہیں. تو بس ہونے دیں الیکشن. اگر کسی نے چیلنج کیا ہے صدر کا اختیار تو اس کو یہ کنسیڈر کر لیں. سو موٹو میں اگر جانا سمجھتے ہیں لازمی تو یہ ان کی اپنی ثوابدیدی اختیارات میں ہے. چیف جسٹس اس کا فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن ہر شخص اس میں اٹھ کے اپنی ایک رائے جو ہے نا وہ دینے کو تیار بیٹھے. تو یہ اس طرح ہزاروں کی اظہار رائے ہوگا تو اس سے نتیجہ تو منفی ہی ہوگا. وقت گزرنے کے ساتھ آئین کے تقاضے پورے نہ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے آئین کو پامال کیا ہے انہوں سے سب نے آئین کو توڑنے کا قدم لیا ہے، اور اس لیے ان کو تو پھر
आर्टिकल 6 के तहत हाई ट्रीजन में पकड़ना चाहिए। अब पहले जस्टिस साहबा लोग दबे लफ्ज़ों में या इशारतन अदलिया या जजेस के ऊपर तनकीद किया करते थे। किसी में हिम्मत या हौसला नहीं होता था कि वो खुलकर नाम लेकर, और वो भी एपेक्स कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री के जजेस के बारे में बात करें। बिलावल साहब कह रहे हैं कि अब हम नैब में तरमीम लेकर आएंगे, यानी इन जजेस का एहतसाब किया जाएगा नैब के ज़रिए से। एक तरफ वो उसी नैब को ख़त्म कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं अपने लिए, दूसरी तरफ वो जजेस के लिए उसी नैब को मजबूत करना चाहते हैं। मरियम नवाज़ जजेस का नाम लेकर तनकीद कर रही हैं। ये जो तसादुम या टकराव की कैफियत है, ये किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है? ये तो देखिए जी, मुल्क में अबतरी फैलाने की कोशिश है, और अबतरी फैलाने से ये समझते हैं कि हम इलेक्शंस को हटा देंगे, इलेक्शंस होने नहीं देंगे। ऐसा हो नहीं सकता। आइन जो है उसका तकाजा ये है, और अगर आइन को इन्होंने पामाल नहीं करना तो फिर तो इलेक्शन होने ही देंगे। और अगर सदर ने अपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट के तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है और उन्होंने तारीख दे दी है, क्योंकि और तो कोई तारीख देने को तैयार नहीं था। गवर्नर जो था वो कहता था जी मैंने तहलील नहीं की जो है असेंबली, और दूसरे सब ये कह रहे थे, इलेक्शन कमीशन कहते थे कि सदर ने हमारे साथ कोई गुफ्तगू अच्छे अंदाज में नहीं की। तो आखिर कोई ना कोई हल तो इसका निकालना है ही। अब अगर उन्होंने 9 तारीख दे दी हुई है, अगर कोई इसको चैलेंज नहीं करता तो इलेक्शन होने दे। और अगर जैसे मंसूर अली शाह ने कहा है कि ये असेंबलियाँ तहलीली गैर आइनी तौर पे हुई हैं तो उनको बहाल कर दे, बस मामला ख़त्म हो गया। ये तो बड़ी आसान से हल है, 1-2 दिन में हो जाना चाहिए। लोगों के साल हा साल के मुकदमात पेंडिंग है और बारी नहीं आ रही। हाँ सही। जस्टिस साहबा, असेंबली की तहलील का इख्तियार भी तो चीफ एग्जीक्यूटिव के पास मौजूद है, और उसमें कोई भाम नहीं है कि चीफ एग्जीक्यूटिव, उसमें कोई ऐसी वजह नहीं दी गई कि इस वजह से अगर टूटेगी तो वो सही होगी और इस वजह से टूटेगी तो वो सही नहीं होगी। वहाँ तो बड़ी अनएम्बिगुअस किस्म की स्टेटमेंट मौजूद है कि चीफ एग्जीक्यूटिव यानी सूबे का इंतजामी सरबराह या मुल्क का इंतजामी जिसने सरबराह, चीफ मिनिस्टर ने की है तहलील तो उसने ठीक तहलील किया है, ये उसके इख्तियारात में है, तो इस पर तो कोई झगड़ा ही नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है इस मामले को अदालत जो है 2 दिन में तय कर ले, जो भी उनसे सुनना है डे टू डे हियरिंग करे, और जिसका भी मौक़िफ़ सुनना है सुने और इस मामले को हल कर दे। इसलिए तो बैठे सही कि यहाँ पे आईनी बहरान ना बने। मरियम बीबी की जो गुफ्तगू थी उस पे आपको लगता है कि कोई कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है? अदालत बड़ेपन का मुजाहरा कर रही है, खुले दिल का मुजाहरा कर रही है, नज़रअंदाज कर रही है, या उस पर कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है? तौहीन अदालत की मुर्तकिब है। ये अदालत को चाहिए कि इनको तौहीन अदालत का नोटिस दे, मगर नहीं देते। अब मुझे नहीं पता ये क्यों इस बात से घबराते हैं, देना चाहिए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड नासर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ ही। अभी बात करते हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब से। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, सर सुप्रीम कोर्ट में समाअत अब एक अहम मोड में दाखिल हो चुकी है। सो मोटो केस की 4 जजेस अलहदा हो गए, बाकी 5 जजेस समाअत को आगे बढ़ा रहे हैं। कल तक खुद चीफ जस्टिस साहब का फरमाना है कि इस केस को मुकम्मल कर दिया जाएगा। अब तक की जो समाअत गुज़श्ता 2 दिन से रही, कैसे देखते हैं आप? आज तो कुछ भी नहीं हुआ। आज तो यही हुआ है कि 4 जजेस जो हैं वो अलग हो गए, बाकी 5 जजेस रह गए, उन्होंने सुनवाई कंटिन्यू की। ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है कोर्ट्स का कि हर एक जज को ये हक हासिल है कि वो सुनवाई करे या ना करे, और उसको कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। वो अपनी मर्ज़ी से अपनी डिस्कशन पे करता है, तो उसको इस्तेमाल, क्योंकि हर एक जज के पास कभी उसके अपने कोई इश्यूज़ होते हैं या पर्सनल कोई इश्यूज़ होते हैं या ऐसी बात होती है वो समझता है कि वो इंसाफ नहीं कर सकता, तो वो ये जज ये खुद ही फैसला करता है। तो इसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं है, एक नॉर्मल चीज़ है। तो आप समझते हैं कि ये एक मामूल की बात है, जजेस केसेस से अलहदा होते रहते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई ख़ास शुबूक व शुबात जो लोग जाहिर कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए होता ये है कि आफ्टर ऑल जज जो है वो इस मुल्क का एक बाशिंदा होता है और वो लोगों से इन कांटेक्ट होता है, तो हर एक इंसान के अपने ताल्लुकात होते हैं। और कई दफ़ा एक जज के सामने जब कोई केस आता है तो वो समझता है कि वो इस केस को नहीं सुनना चाहता किसी वजह से भी, तो वो सिर्फ कहता है कि मैं नहीं सुनना चाहता, उसको कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं।
رائٹ. تو جو بینچ کی تشکیل پائی تھی آغاز میں، جس میں 9 رکنی بینچ تھا اور سپریم کورٹ کے اس میں سینئر ججز بھی شامل تھے، اس پر سیاسی جماعتوں نے بھی، یعنی جو موجودہ حکمران جماعتیں پی ڈی ایم ان کی طرف سے بھی، بار کاؤنسل اور ایسوسیشنز کی طرف سے بھی تنقید ہوئی کہ اس بینچ کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے، لیکن چیف جسٹس صاحب کو مناسب لگا اور وہ اسی بینچ کو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں. یہ جو تنقید کی جاتی ہے اپنی خواہش کے مطابق کہ بینچ کو تبدیل کر دیا جائے، پریشر ڈالا جاتا ہے، یہ کیا روش پاکستان میں اختیار کر لی گئی ہے؟ دیکھیے ہمارے لوگ تو ڈس آنیسٹی بھی تو ہمیں ہے نا، موجود ہے ہماری سوسائٹی میں. اپنے مقصد کی لوگ ہر قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو بدنام کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اور جہاں اپنا نقصان ہوتا ہے اس کی کرٹیسائز کرتے ہیں اس کو. تو یہ تو وہ ایک نیچر ہے ہماری. لیکن اس سے جج کا کیا تعلق ہے؟ جج سننا چاہتا ہے تو سنے گا، نہیں سننا چاہتا تو نہیں سنے گا. صحیح. شائق صاحب، ایک تو سیاست دانوں کی تنقید ہے، ایک وہ تنقید ہے جو خود آپ کی اپنی کمیونٹی یعنی لیگل فرٹرنٹی کرتی ہے، جیسے بار ایسوسیشنز ہیں یا بار کاؤنسلز ہیں. وہ پھر کیوں غیر ذمہ دارانہ طور پر جو سپریم کورٹ کا ایک تقدس ہے اس کو پبلک ڈومین میں لا کے کنٹروورشل کر دیتے ہیں ججز کو، بینچ کو؟ دیکھیے وہ جو اس کو آپ تنقید نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے ڈفرینٹ ویوز ہیں. اب فرض کیا اس کیس میں، یہ جو سو موٹو کیسز میں میں نے ویوز دیے ہیں ٹی وی پہ کئی دفعہ کہ یہ سو موٹو نوٹس اس میں نہیں لینا چاہیے تھا. یہ میرا ویو ہے اور مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنا ویو بیان کر سکوں، اور اگر جج سمجھتا ہے کہ وہ نہیں ایگری کرتا ہے اس سے تو نہ کرے ایگری. تو اس سے میرے خیال میں کوئی خاص آپ سے کوئی چیز خاص اس سے ظاہر نہیں ہوتی. صحیح. اچھا، جس ویو کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر اسی ویو کو ہم آپ کا ویو تصور کرتے ہوئے میں آپ سے اسی ویو پر سوال کروں کہ جو صورتحال بنی، جس کانٹیکسٹ میں چیف جسٹس صاحب نے یہ سو موٹو نوٹس لیا، وہ کانٹیکسٹ یہ تھا کہ صدر مملکت ایک خط لکھتے ہیں، اس خط کا کوئی جواب نہیں آتا، گورنر کہتے ہیں کہ میں تاریخ دوں گا نہیں، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ تاریخ دینا میرا کام نہیں ہے، نگران حکومت کہتی ہے میرا تو الیکشن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں تو صرف 3 مہینے کے انتظامی معاملات دیکھوں گی. تو اگر ہم اس صورتحال کو دیکھیں تو پھر تو الیکشن ہوگا نہیں اگلے کئی مہینوں تک پنجاب اور خیبر پختونخوا میں. دیکھیے پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے آئین میں کیا لکھا ہوا ہے. آئین میں الیکشن کرنے کی ذمہ داری، ٹو کنڈکٹ الیکشنز، وہ ہے، اس ذمہ داری ہے چیف الیکشن کمشنر کی. اب چیف الیکشن کمشنر کی جہاں ذمہ داری ہے، اس میں بلا وجہ اگر کوئی انٹرفیئر کرے اور کہے کہ جی آپ یہ فلاں ڈیٹ کو الیکشن کرا دیں، فلاں ڈیٹ کو الیکشن کریں، یہ صحیح نہیں ہے. اور جس کی ذمہ داری آئین میں ہے اس کو وہ کام کرنے دیں. چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہے کہ وہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. اگر وہ 90 دن میں الیکشن نہیں کرتا تو آپ اس کو سزا دے دیں، اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں لے جائیں، اس کو الٹا ٹانگ دیں، اس کو جو مرضی کر لیں. لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اس نے اپنا کام صحیح نہیں کیا تو کوئی اور دوسری پارٹی آ کر کے وہ انٹرفیئر کرے، کہے کہ نہیں جی آپ فلاں دن الیکشن کرائیں. یو کی ناٹ ڈو دیٹ. صحیح. اچھا جسٹس صاحب، یہ بالکل ٹھیک ہے جو آپ فرما رہے ہیں جیسا، لیکن کیا عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس بات کا تعین کرے جو آج سوال بھی اٹھایا گیا آج کی سماعت میں کہ الیکشن کی تاریخ دینا کس کا کام ہے، اور اگر وہ یہ کام نہیں کر رہا تو پھر عدالت اس کو ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ ہاں تمہارا کام ہے، تم تاریخ دو؟ دیکھیے الیکشن کس ڈیٹ پہ کرانی چاہیے، کب کرانی چاہیے، یہ تو آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا اور نہ کبھی لکھا جائے گا. اور آج تک کسی دنیا کے کسی آئین میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ کتنے دنوں کے بعد الیکشن کرانا ہے. صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے دنوں میں الیکشن ہوگا، اور وہ ایک ذمہ داری ایک خاص باڈی کے اوپر دے دی جاتی ہے. اس باڈی کا کام یہ ہے کہ پھر وہ الیکشن کرائے انہی دنوں میں، 90 دنوں میں، چاہے وہ 1 مہینے پہلے شروع کرے یا 2 مہینے پہلے شروع کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو پھر آپ سزا دے دیں. رائٹ. سو اگر اسی بات کو اگر سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ 90 دن کا لفظ تو آئین میں موجود ہے، اب اگر 88واں یا 89واں دن آ گیا اور تاریخ نہیں دیتا، الیکشن کمیشن بھی نہیں دیتا، گورنر بھی نہیں دیتے، کوئی اور ادارہ بھی نہیں دیتا، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم اگر ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں، میں اپنے ویورز کی آسانی کے لیے، کہ آج 28واں دن ہے، 88واں دن ہے اور 2 دن باقی رہ گئے 90 دن پورے ہونے میں، آج کے دن تک تاریخ اناؤنس نہیں ہوئی، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے آئینی طور پر؟ کہیں بھی نہیں. جب الیکشن 90 دن جب ختم ہو جائیں گے اور 90 دن میں الیکشن نہیں ہوگا تو پھر کورٹ نوٹس دے گی اور کوئی اپلیکیشن فائل کرے گا جو کنٹیسٹنگ پارٹیز ہیں
اور پھر اس الیکشن کمشنر کو سزا ہوگی, دوسرا الیکشن کمشنر اپوائنٹ ہوگا اور اس کی ذمہ داری ہوگی پھر وہ الیکشن کرے. پھر کورٹ اس میں اس وقت آ سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے, ایکسٹینڈ کر سکتی ہے ٹائم. جی بہت بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں پاکستان تحریک انصاف کی کل ایک اور بڑی انتخابی فتح پر بات کریں گے. گزشتہ 10.5 مہینوں میں تحریک انصاف نے پاکستان بھر میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں پے در پے کامیابی حاصل کر کے اپنی مقبولیت کے معیار کو کافی حد تک برقرار رکھا ہے. NA 193 میں راجن پور ضمنی انتخاب, جہاں تحریک انصاف کے محسن لغاری نے میدان مارا. PTI کے محسن لغاری نے کل 90,392 ووٹ حاصل کیے اور پہلے نمبر پر رہے. مسلم لیگ نون کے عمار لغاری 55,218 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے, جبکہ پیپلز پارٹی کے اختر حسن گورچانی 20,074 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے. اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کے محمود احمد 3,961 ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر رہے. NA 193 کی یہ نشست دسمبر 2022 میں PTI کے سردار جعفر خان لغاری کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی. کل ڈالے گئے ووٹوں کی شرح 47.15% رہی. مجموعی طور پر اس حلقے میں تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا. دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ 2018 کے عام انتخابات میں NA 193 کی نشست پر تحریک انصاف نے 81,358 ووٹ یعنی 46.95% ووٹ حاصل کیے تھے, جبکہ اس بار فروری 2023 کے ضمنی الیکشن میں PTI امیدوار نے 50.56% ووٹ حاصل کیے. 2018 کے الیکشن میں ڈالے گئے کل ووٹوں کی تعداد 1,72,852 تھی, جبکہ اس بار ضمنی الیکشن میں 1,73,966 ووٹ ڈالے گئے, جو جنرل الیکشن سے بھی زیادہ ہیں. جنرل الیکشن 2018 میں مسلم لیگ نون نے اس نشست پر اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا. پیپلز پارٹی کی امیدوار نے 2018 کے الیکشن میں اس حلقے سے 27,183 ووٹ حاصل کیے تھے. اس طرح پیپلز پارٹی کا ووٹ شیئر 15.72% سے کم ہو کر 11.23% رہا. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کامیاب ہونے والے امیدوار محسن لغاری صاحب. محسن صاحب بہت شکریہ, یقیناً آپ کے لیے اور آپ کی جماعت کے لیے یہ بڑا دن ہے. سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ اس میں بہت دلچسپ پہلو یہ ہے میرے لیے کہ ڈیرہ غازی خان عموماً راجت پور, جس کو پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں تصور کیا جاتا ہے, وہاں ایک ضمنی الیکشن میں, اور وہ بھی ضمنی الیکشن جو ایک سیاسی عدم استحکام کے ماحول میں کنڈکٹ کیا گیا اور جس کا مستقبل بھی غیر یقینی کا شکار ہے. نہیں معلوم کہ ملک دوبارہ کب عام انتخابات میں داخل ہو جائے گا, 1 مہینے کے بعد, 2 مہینے کے بعد. اس کے باوجود ایک ضمنی انتخاب میں ایک نسبتاً پسماندہ علاقے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا باہر نکل آنا, اس کی وجہ کیا نظر آئی آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے یہ موقع دیا. دیکھیں اس وقت جو تھا نا, ہمارے یہاں پہ پچھلے 1.5 مہینے سے ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول تھا. یہاں پہ ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ پوری طرح سے انوالو تھی اس الیکشن کو مینیپولیٹ کرنے میں. ہمارے ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, پولیٹیکل اسسٹنٹ, ہمارے DPO, ہمارے DSPs الیکشن کے نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد, اسکیجول آنے کے بعد یہاں پہ چینج کر دی گئی, کہ جو ان اٹ سیلف ایک وائلیشن تھی, کیونکہ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے یہ الیکشن کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا. اور جو ڈپٹی کمشنر صاحب تھے اور جو DPO صاحب تھے, انہوں نے مل کے لوگوں کو ایک ہراسمنٹ کا ایک انوائرمنٹ پیدا کر دیا. جو لوگ سرکاری ملازمین تھے, سے کوئی کلرک ہے, کوئی PN ہے, کوئی چپڑاسی ہے, کوئی چوکیدار ہے, ان لوگوں کے اوپر یہ دباؤ ڈالے جانے لگا کہ تم لوگ اپنی فیملی کو کہو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کریں. اور ان پہ آپ سوچیں, اب مطلب جب دباؤ ڈالے گیا, انہوں نے بھی شاید اپنی فیملیز کو کہا ہوگا. پھر جب وہ کام نہیں بنا تو پھر لوگوں کو اٹھا لیا گیا بغیر کسی پولیس کے کیس کے, کوئی FIR کے. کیونکہ جب جا کے تھانے میں پوچھتے تھے کہ بھائی FIR بتاؤ کون ہے, اس کا مدعی کیا ہے, کون سے دفعے کے تحت ہے FIR, تو ان کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہوتا تھا. اور ان لوگوں کو ایک تھانے سے دوسرے تھانے وہ موو کرتے رہتے تھے, تو کوئی نہ کوئی بتاتا تھا تو اس کے پیچھے جاتے تھے ہم لوگ.
پھر انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ جو علاقے کے معززین ہیں جن کا انفلوئنس ہوتا ہے ایک ایریا کے اوپر، تو ان کے اوپر یہ پریشر ڈالنا شروع کیا کہ وہ اپنی سیاسی وابستگی کو تبدیل کریں. لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ بڑی بری طرح سے بیک فائر کیا، کیونکہ ہم یہ بھول گئے کہ پیپل پاور جو ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط چیز ہے. ہم انتظامی معاملات کے ساتھ لوگوں کو دبا تو سکتے ہیں، لیکن جب وہ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو وہ پولنگ بوتھ کی پرائیویسی کے اندر ووٹ اسی طرح ڈالتے ہیں جس طرح ان کا ضمیر ان کو کہے گا، جس طرح ان کو کوئی بہتر نہیں نظر آئے گی اس طرف جائے گا. تو میرے لیے تو یہ ایک بہت بڑا ایک اویکننگ کال ہے کہ لوگ جو ہے اپنی اظہار. محسن صاحب یہ بتائے گا کہ 2 بڑی جماعتیں آپ کے مد مقابل تھی، ویسے تو 10 امیدوار تھے آپ کے مقابلے میں، اور ان 10 امیدواروں کے مجموعی ووٹ سے بھی آپ نے زیادہ ووٹ حاصل کی، یعنی اگر ان 10 امیدواروں کے ووٹس کو اکٹھا کر لیا جائے تو بھی آپ کے ووٹس زیادہ ہیں. لیکن 2 بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اکٹھی ہیں، لیکن آپ کے مقابلے پہ انہوں نے متفقہ امیدوار کھڑا نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کو مقامی سیاست میں دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی والوں نے تو ہمیشہ کلیم کیا کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں اور وہ ان کی حکومت کے ایلائز ہیں، لیکن وہ اس کا حصہ نہیں ہیں. پیپلز پارٹی نے پچھلے الیکشن میں ان ووٹوں میں انہوں نے تقریباً، اگر مجھے نمبر صحیح یاد آ رہا ہے تو 27,000 ووٹ لیے تھے، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے تقریباً 50-55,000 ووٹ لیے تھے. تو ان الیکشنوں میں ووٹر ٹرن آؤٹ آپ اگر دیکھیں تو اگر یہ صحیح آپ پڑھ رہے ہیں تو کوئی 47% ہے. لوگوں نے انتھوزیازم کے ساتھ آ کے شوق کے ساتھ ووٹ ڈالا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ اب 27,000 سے کم ہو کے میرے خیال میں 17-18,000 ہو گئے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ 20,000 کچھ ووٹس ہیں. ایک چیز جو ہے ذہن میں رکھنے کی بات ہے ہماری، کیونکہ یہ ٹرائبل سوسائٹی ہے، یہاں پہ ایک ٹرائبل ووٹ بینک بھی ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو کینڈیڈیٹ تھے، ہم دونوں لغاری ٹرائب میں سے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ گرچانی ٹرائب میں سے تھے. تو اس لیے وہ ایک تھوڑا سا ٹرائبل بھی ٹرینڈ ہوتا ہے. لیکن جنرلی میں آپ کو بتاؤں اس الیکشنوں کے اندر جو ایک بہت ہی مزیدار بات نظر آئی مجھے، اور جس سے میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میرے خیال میں ہماری قوم میں اب وہ بیداری آ گئی ہے. مختلف علاقوں میں مختلف لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے کاؤنسلر ہوتے ہیں، ناظمین ہوتے ہیں. تو کوئی کلیم کرتا ہے کہ جی میں 200 ووٹوں کو کنٹرول کرتا ہوں، کوئی کلیم کرتا ہے کہ جی میں 500 ووٹوں کو کلیم کرتا ہوں. تو ان الیکشنوں میں یہ ایڈمنسٹریٹو جو دباؤ تھا، اس کے تحت کچھ ناظمین اور کاؤنسلرز اور لوگوں نے اپنی جو ہے پولیٹیکل الائنمنٹ کو چینج کیا اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف چلے گئے. کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا، بہت زیادہ انٹرفیئرنس تھی. آپ سوچیں نا کہ ایک آدمی کلرک ہے کہیں پہ، اور اس کلرک صاحب کو ڈپٹی کمشنر صاحب بلا کے کہتے ہیں کہ تمہاری فیملی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اس کو دے. ایک کوئی سپاہی ہے، اس کو اس کا کمانڈنگ آفیسر جو ہے، ڈی پی او جو ہے، وہ اس پہ دباؤ ڈالتا ہے کہ تم لوگوں نے پی ایم ایل این کے ساتھ جانا ہے. تو وہ دباؤ سارا کچھ تھا. لوگ اس میں کچھ لوگ جن کے کوئی تھے اس طرح کے ناظمین، کاؤنسلر لیول کے لوگ، انہوں نے جا کے اعلانات بھی کیے. لیکن اوپر والوں نے تو اعلانات کیے، لیکن وہ جو ووٹر تھا وہ پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہٹا. اور اس علاقے میں میرے جو انکل جن کے فوت ہونے پہ یہ سیٹ خالی ہوئی ہے، سراج جعفر خان لغاری، وہ تقریباً پچھلے 40 سال سے یہاں پہ ممبر تھے، اور وہ بہت ہی ایک لونگ اور کیئرنگ قسم کے آدمی تھے. ان کا لوگوں کے ساتھ ایک بہت پیار کا رشتہ تھا. تو انہوں نے وہ اپنا پرانا جو ان کے ساتھ تعلق تھا اس کو بھی نبھایا، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ان کی لگاؤ تھا اس کو بھی انہوں نے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو کمبائنڈ ووٹس ہیں وہ تقریباً 75,000 سے کچھ زیادہ بنتے ہیں، اور آپ 15,000 سے زیادہ لیڈ سے ان دونوں کے کمبائنڈ ووٹ سے جیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اگر یہ اگلے انتخابات میں، یعنی عام انتخابات میں، یہ اگر ایک متفقہ امیدوار لے کر آئیں تو یہ آپ کو مشکل وقت دے سکتے ہیں، ٹف ٹائم. میں پھر سے وہی عرض کروں گا کہ اس وقت جو لوگوں کا ایک ہمدردی اور جو ان کی کمٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. میں بھی پچھلے تقریباً 20 سال سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں. 2002 سے میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں الیکشن، اور اس سے پہلے میرے والد صاحب بھی 2 دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہیں. اتنا جوش و خروش، اتنی لوگوں کی انتھوزیازم کبھی پہلے نہیں دیکھی جو اب میں دیکھ رہا ہوں. ان کی آنکھوں میں ایک شوق اور ایک طلب والی بات ہوا کرتی تھی.
پہلے بھی کارنر میٹنگز اور جلسے ہوا کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ کسی کے کہنے پہ بلائے ہوئے آئے ہیں. اب جب یہ آتے تھے ان کارنر میٹنگز کے اندر اور جلسوں کے اندر, اب اس میں ایک شوق اور جذبہ اور ولولہ ہوتا تھا. سو دیر از اے بہت بڑا ایک چینج ہے جو میں نے دیکھا ہے ان الیکشنوں میں. تو انشاءاللہ اگلے الیکشنوں جب اگر جنرل الیکشن آئیں گے تو اس میں بھی یہ جوش و خروش اسی طرح ہوگا. بہت بہت شکریہ محسن لغاری صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، سابق سینیٹر اور سابق وزیر ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ان کی کامیابی بہرحال ان کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے اس موجودہ سیاسی کشمکش کے ماحول میں ایک بڑی کامیابی کہی جا سکتی ہے. ایک بریک پر جاتے ہیں. بریک سے واپسی پر اٹلی میں پیش آنے والے ایک افسوسناک کشتی کے حادثے میں پاکستانی اموات پر بات. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کے آخری حصے میں بات کرتے ہیں اٹلی کے پانیوں میں پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعے کو جس میں کئی پاکستانی تارکین وطن اپنی جان سے گئے. ملک میں بڑھتی ہوئی غربت، مہنگائی اور روزگار کے مواقع کی عدم دستیابی کے باعث بڑی تعداد میں پاکستانی نوجوان یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں. بہتر مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے یہ سادہ لو نوجوان شاطر انسانی اسمگلروں کے بہکاوے میں آ کر غیر قانونی طریقے سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں جسے ڈنکی کہا جاتا ہے. یہ کوشش عموماً یورپ کے ممالک میں پہنچنے کے لیے کی جاتی ہے، لیکن ان میں سے اکثر نوجوان راستے میں ہی اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں. سنگلاخ میدانوں، صحراؤں اور بے رحم سمندر کو عبور کرتے کرتے یہ نوجوان اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے مطابق گزشتہ سال یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران 1496 غیر قانونی تارکین وطن جاں بحق ہوئے تھے. اسی عرصے میں 66,770 افراد بحیرہ روم عبور کر کے اٹلی کے ساحل سے یورپ پہنچے. پاکستان سے غیر قانونی تارکین وطن کا انخلاء گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس خونی سلسلے کو روکنے کے لیے کسی بھی حکومت نے کوئی بھی جامع پالیسی اختیار نہیں کی. اسی لیے دلوں کو چیر دینے والے ان واقعات کا تسلسل آج بھی جاری ہے. گزشتہ روز اٹلی کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 28 پاکستانیوں سمیت 60 افراد جاں بحق ہو گئے تھے. سمندر کی بے رحم موجوں کی نظر ہونے والوں میں 12 معصوم بچے بھی شامل ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق کشتی حادثے میں جاں بحق بیشتر پاکستانیوں کا تعلق گجرات سے ہے. یہ تمام لوگ براستہ دبئی، لیبیا پہنچے تھے. ماضی میں اس نوعیت کے کچھ واقعات کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. فروری 2018 میں لیبیا کے ساحل کے قریب اسپین جانے کی کوشش کرنے والے تارکین وطن کی کشتی حادثے کا شکار ہوئی جس میں 90 افراد جاں بحق ہوئے. ان میں سے 32 کا تعلق پاکستان سے تھا. جنوری 2019 میں لیبیا کے علاقے سبراتا سے بذریعہ بحیرہ روم اسپین پہنچنے کی کوشش کرنے والوں کی کشتی سمندر میں ڈوب گئی. اس کشتی میں 170 تارکین وطن سوار تھے، جن میں 10 خواتین اور 2 بچے شامل تھے. مارچ 2019 میں بحیرہ روم میں اسپین جانے والے تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، جس کے نتیجے میں 45 تارکین وطن ہلاک ہوئے جبکہ 21 کو زندہ بچا لیا گیا. یہ بدقسمت ترین تارکین وطن مراکش کے راستے اسپین جا رہے تھے. جون 2022 میں فرانس کے ایک بحری جہاز نے بحیرہ روم میں تارکین وطن کے 51 افراد کے گروپ کو بچایا، جس میں 31 پاکستانی بھی شامل تھے. مارچ 2022 میں غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے تارکین وطن کی کشتی بحیرہ روم میں ڈوبنے سے 200 افراد کی ہلاکت ہوئی. جون 2022 میں یورپ جانے کی کوشش میں لیبیا کے ریگستان میں تارکین وطن تقریباً 20 کے قریب بھوک اور پیاس سے ہلاک ہو گئے. ایک دوسرے واقعے میں ایک چھوٹی کشتی بحیرہ روم میں ڈوب گئی جس میں تقریباً 30 کے قریب افراد سوار تھے جو لاپتہ ہو گئے اور ان کی اطلاع کبھی نہ مل سکی. اگست 2022 میں ایک کشتی جو ترکی سے اٹلی کے لیے تقریباً 80 تارکین وطن کو لے کر روانہ ہوئی تھی، یونان کی سمندری حدود کے قریب خراب موسم کی وجہ سے الٹ گئی اور تقریباً 50 افراد جاں بحق ہوئے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ملک سے روشن مستقبل کی خاطر باہر جانے والے یہ تارکین وطن کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. اقوام متحدہ کی مائیگریشن ایجنسی IOM کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں انسانی اسمگلنگ کا معروف زمینی راستہ ایسٹرن میڈیٹرینین روٹ کہلاتا ہے. یہ راستہ پاکستان، ایران، افغانستان، ترکی اور یونان کو آپس میں ملاتا ہے.
غیر قانونی طریقے سے سرحد عبور کرنے کے اس طریقے کو عام طور پر ڈنکی لگانا کہا جاتا ہے۔ یورپ جانے کی خواہش مند بیشتر پاکستانی افراد چند مقامات پر چھپ چھپا کر سفر کرتے ہیں۔ پاکستان سے غیر قانونی طور پر ایران داخل ہونے کا معروف راستہ بلوچستان کا ایک سرحدی علاقہ ہے جہاں سے ایران داخل ہوا جاتا ہے۔ ایران کے ساتھ بلوچستان کے 5 اضلاع کی 950 کلومیٹر سے زائد کی سرحد لگتی ہے، اس لیے انسانی اسمگلر انہی اضلاع سے ایران میں داخل کروائے جاتے ہیں۔ ان اضلاع میں چاغی، واشک، پنجگور، کیچ اور گوادر شامل ہیں۔ انسانی اسمگلر پاکستان سے بذریعہ ایران، ترکی اور پھر یونان تک پہنچانے کی قیمت 4000 امریکی ڈالرز تک وصول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض افراد پاکستان سے افریقہ اور پھر وہاں سے براستہ سمندر اٹلی اور یونان پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈنکی لگانے والے افراد جو پاکستان میں گرفتار ہوتے ہیں، یہ افراد ایران میں گرفتار ہونے کے بعد عموماً ڈیپورٹ کر دیے جاتے ہیں۔ ان کی اوسط سالانہ تعداد 20,000 سے زائد بنتی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ غیر قانونی تارکین وطن کو کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ چند سال قبل کی ایک رپورٹ کے مطابق بحیرہ روم کے ایک جزیرے سسلی پہنچنے والے سینکڑوں مہاجرین نے بتایا کہ کس طرح انہیں تشدد، زیادتی اور غیر قانونی طور پر گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض تارکین وطن کے مطابق لیبیا میں انہیں فروخت بھی کر دیا گیا۔ ان پناہ گزینوں میں سے 84% کے مطابق ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا۔ 74% نے بتایا کہ انہوں نے سفر کے دوران اپنے کسی ساتھی پر تشدد ہوتے یا اسے قتل ہوتے بھی دیکھا۔ 80% کا کہنا تھا کہ انہیں بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا تھا، جبکہ 70% کے مطابق انہیں قانونی یا غیر قانونی طور پر قید میں رکھا گیا۔ اسی طرح غیر قانونی تارکین وطن زیادہ تر جنوبی ایشیائی ممالک جیسے پاکستان، افغانستان، ایران سے یورپ میں داخل ہونے کے لیے قانونی اور غیر قانونی طریقوں سے ترکی پہنچتے ہیں، جہاں انسانی اسمگلرز کے گروہ بھاری رقوم کے عوض سرحد عبور کرنے کی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق استنبول میں غیر قانونی تارکین وطن کی اسمگلنگ کے مافیاز کے بڑے گروہ کام کر رہے ہیں۔ بعض مجرمانہ ذہنیت کے حامل تارکین وطن جب یورپ جانے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ خود بھی ان گروہوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ترکی میں بہت سے پاکستانیوں کے اغوا میں اسی طرح کے گروہ ملوث ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے تارکین وطن اور پاکستانی یورپی یونین میں داخل ہونے کے لیے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے بوسنیا کی سرحد تک پہنچتے ہیں لیکن گرفتار ہو جاتے ہیں۔ جنوری 2021 کی ایک رپورٹ کے مطابق بوسنیا کی سرحد عبور کرنے کے خواہش مند 1300 افراد بے سر و سامانی کی حالت میں موجود تھے، جن میں سے اکثر کا تعلق پاکستان اور افغانستان سے ہے۔ یہ صورتحال تشویشناک حالت اختیار کرتی جا رہی ہے اور خاص طور پر بہت سارے پاکستانی ہر سال انسانی اسمگلرنگ یا ایسے افراد جو پاکستان سے لوگوں کو جھانسا دے کر یورپ منتقل کرنے کے لیے سرگرم ہیں اور ان کے گروہ انتہائی منظم انداز سے کام کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ لگتے ہیں اور اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ زندگی کے خواب سجائے باہر جانے والے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، لیکن ہماری حکومتیں، سکسیسو رجیمز انسانی اسمگلوں پر ہاتھ ڈالنے میں اب تک ناکام نظر آتے ہیں، جس کی تازہ مثال ہمیں اٹلی کے پانیوں میں ڈوبنے والی یہ کشتی اور اس میں 2 درجن سے زائد معصوم پاکستانی ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا